स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 13। ये मंजर था कसरे सिकंदर का, जहां पर इस वक्त सब लोग मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ थे। माहम और हरीम को हरीम के कमरे में तैयार किया जा रहा था, जबकि उमैस, उस्मान, जाजिब, मशारिब, माहिर और जुयान घर जा चुके थे। वो लोग अब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ वापस कसरे सिकंदर आने का इरादा रखते थे। अलवीना और इशाल भी कैटरिंग सर्विस का काम मुकम्मल करती अपने अपने घर चली गई थीं। मरियम, उंजिला, माहम और हयाम कसरे सिकंदर में ही मौजूद थीं। सालार भी हरम की वजह से कसरे सिकंदर में मौजूद था। एक तो घर में शादी थी, हजारों काम थे, ऊपर से हरम मैडम के अलग फंक्शन चालू थे। पहले इसे लाइटिंग करवानी थी और अब जब मशारिब और उमैस लाइटिंग का काम करते जा चुके थे तो इस मैडम को नूडल्स खानी थी। सिकंदर बलाज के सब रिश्तेदार कसरे सिकंदर पहुंच चुके थे और हरम मैडम बिना मेहमानों का लिहाज किए लाउंज में खड़ी गला फाड़ फाड़ कर हर बात पर रो रही थी। रजिया बेगम ने नूडल्स बनाकर दिए तो अब इसका एक नया फड्डा चालू था कि ये नूडल्स अच्छे नहीं हैं, मुझे दूसरे बना कर दो। सिकंदर बलाज और खिजर बलाज इसे संभाल संभाल कर थक गए थे। सलार लॉन में मेहंदी के आखिरी सेटिंग्स देख रहा था। फहद, तुम बाहर जाओ और बाहर का काम देखो और सलार को अंदर भेजो, अब वही आकर इसे संभालेगा। मेरी बस हो चुकी है अब। सिकंदर भाई, मुझे आपसे यही बात करनी थी। आपने अपनी जवान बेटी के लिए जवान गार्ड रखा है, हद है। अगर कल को कुछ गलत हो गया तो। खिजर, मैंने सलार को बहुत सोच समझ कर रखा है और सलार ने आज तक हरम के साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम तो जानते हो हरम तुम्हारे और मेरे सिवा किसी मर्द को अपने करीब बर्दाश्त नहीं करती थी। सलार वो पहला गार्ड है जिसे हरम ना सिर्फ बर्दाश्त करती है बल्कि सलार इसे बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अभी वो आएगा तो देख लेना, सलार बहुत समझदार है। सिकंदर बलाज की बात सुनते फहद हाँ में सर हिलाता लॉन की जानिब बढ़ा, जबकि खिजर बलाज परेशानी से बोले तो सिकंदर बलाज ने फौरन जवाब दिया। तभी सलार इनके पास आया तो खिजर जो कुछ कहने वाले थे खामोश हो गए। सलार, इसने नूडल्स खानी थी, बनवा दी है तो अब इसे ये पसंद नहीं। तुम ही देखो क्या चाहिए इसे। मैं तो थक गया हूँ। एक तो घर में मेहमान है, सबको देखना है, शादी के इतने काम है और ये बिला वजह का तंग कर रही है। आप बेफिक्र रहें सर, मैं देखता हूँ। सलार को देखते सिकंदर बलाज फौरन बोले तो सलार ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर हरम की तरफ बढ़ा, जो एक कोने में जमीन पर बैठी हिचकोले खाती रो रही थी। मैम, क्या हुआ? गार्ड जी, मुझे भूख लगी है। तो ये नूडल्स है ना? नी, ये गंदे हैं, मुझे अच्छे वाले चाहिए। सलार का सवाल सुनते हरम रोती बोली तो सलार नूडल्स के बाउल की तरफ इशारा करता बोला, जिस पर हरम नफ़ी में सर हिलाती रोती बोली तो सलार ने गहरा सांस भरा, जबकि सिकंदर बलाज और खिजर बलाज खामोशी से इन दोनों को देखने लगे। ये अच्छे वाले हैं, टेस्ट करें, बहुत यमी है। मुंह खोलें, शाबाश, आप तो गुड गर्ल है ना। नी, मुझे दूसरे खाने हैं। दूसरे कोई नूडल्स नहीं होते। शाबाश, इधर आए मेरे पास, मुंह खोलें, मुझे बताएं आप हरीम की मेहंदी पर कौन सा फ्रॉक पहनेंगी? वो ब्लू वाला, ऐशा फेरी वाला। सलार की बात सुनते हरम मुंह बनाती बोली तो सलार ने फौरन जवाब दिया, फिर इसका हाथ पकड़ता इसे खींचकर अपने पास करता इसे बातों में उलझाता वही नूडल्स खिलाने लगा, जबकि हरम इससे बातें करती साथ साथ इसके हाथ से नूडल्स खाने लगी। नूडल्स का बाउल खाली होते देखकर खिजर बलाज ने हैरानगी से सिकंदर बलाज को देखा। वो दोनों कब से हरम के साथ सर खपाई कर रहे थे मगर मैडम के नखरे ही मान नहीं थे और अब वही नूडल्स जो दुनिया के गंदे तरीन नूडल्स हैं वो अपने गार्ड जी के हाथों से चस्के लेकर खाती इसे अपनी मेहंदी की तैयारी बता चुकी थी। खिजर बलाज को हैरान होते देखकर सिकंदर बलाज ने गहरा सांस भरा, जबकि सलार हरम से बातें करता इसे अपने कंधे से लगातार कुछ देर के लिए सुला गया था। हरम की भारी होती सांसें महसूस करते सलार ने इसे अपनी बाहों में उठाया और एहतियात से बेड पर लिटाते इस पर चादर डाली तो सिकंदर बलाज हल्का सा मुस्कुराए। सलार, तुमने ही इसे हैंडल किया है, मेरे तो हाथ ही नहीं आ रही थी। सर, अब आप आराम से अपने गेस्ट देख सकते हैं, मैम 2 घंटों से पहले नहीं उठेंगी। सिकंदर बलाज की बात सुनते सलार मुस्कुराता बोला तो सिकंदर बलाज ने हाँ में सर हिलाया। फिर सिकंदर बलाज, खिजर बलाज और सलार बाहर आए तो सिकंदर बलाज के इशारा करने पर सलार ऊपर हरीम के पास चला गया, जबकि सिकंदर बलाज आते सबके साथ लाउंज में बैठते बातों में मसरूफ हो गए।
یہ منظر تھا شام 6 بجے کا۔ قصر سکندر میں موجود سب لوگ مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ایام نے سکندر بلاج کو کہہ کر حریم اور مام کے لیے پھولوں سے بنی جیولری منگوائی تھی۔ فہد نے وہ جیولری لاتے سکندر بلاج کو پکڑائی تھی۔ سالار یہ اوپر حریم کو دے آؤ۔ سکندر بھائی آپ اپنے گارڈ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم لیڈیز ہیں نا، ہمیں کہیں، ہم دے کر آتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں کہہ رہے؟ اگر آپ نے بیچ میں سے کچھ نکال کر نائلہ کو پہنا دیا تو؟ سکندر بلاج کی بات سنتے دانیہ فوراً بولی اور ان سے جیولری کا بیگ پکڑا تو پاس کھڑی حرم منہ بناتی بولی، جس پر سالار اور خضر بلاج نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ دانیہ نے غصے سے گھور کر حرم کو دیکھا۔ حرم بری بات، چپ بابا، بری بات، چپ۔ دانیہ بھابھی آپ دے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ حریم اور ماہم بیٹی ریڈی ہوئی ہیں یا نہیں۔ سکندر بلاج آنکھیں نکال کر چپ کرنے کا اشارہ کرتے بولے تو حرم بھی سیم ان کے انداز میں بولی، جبکہ سکندر بلاج فوراً بولے تو دانیہ نے منہ بناتے جیولری کا بیگ سالار کو پکڑایا۔ نہ بھائی نہ، اگر بیچ میں سے کچھ غائب ہو گیا تو آپ تو ہم پر ہی الزام لگائیں گے، بہتر ہے آپ کا یہ گارڈ ہی دے آئے۔ بھابھی وہ بچی ہے، اس کی بات کا برا مت مانے۔ دانیہ کی بات سنتے سکندر بلاج فوراً بولے تو دانیہ ہاتھ سے نفی کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سکندر بلاج نے گہرا سانس بھرتے سالار کو اشارہ کیا تو سالار بیگ لیتا حریم کے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ سالار کو جاتا دیکھ کر حرم بھی بھاگ کر اس کے پیچھے بڑھی۔ سالار نے لے جاتے وہ جیولری کا بیگ حیام کو پکڑایا تو حیام نے حرم کو گھور کر دیکھا۔ تم نے ریڈی نہیں ہونا ہے تو جاؤ پھر کپڑے بدل کر آؤ، میں تمہیں میک اپ کروں۔ حیام کے سوال پر حرم ہاں میں سر ہلاتی بولی تو حیام نے فوراً جواب دیا، جس پر حرم نے منہ بنایا تو حیام نے اپنا آئی برو چکایا۔ پہلے پیار سے کہو پھر ریڈی ہوں گی۔ حرم میری جان، جاؤ جا کر اپنی فیری والا فراک پہن کر آؤ، میں تمہیں میک اپ کر دوں میری جان۔ اوکے حیا جان۔ حرم کی بات سنتے حیام مسکرا کر لہجے میں چاشنی سی مٹھاس گھولے بولی تو حرم نے مسکرا کر جواب دیا، پھر سالار کا بازو پکڑتی باہر نکلی۔ آپ روم میں جائیں، میں رضیہ آنٹی کو بھیجتا ہوں۔ سالار کی بات سنتے حرم نے ہاں میں سر ہلایا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو سالار نیچے لاؤنج میں آیا۔ رضیہ آنٹی میم کو چینج کروا دے، وہ روم میں آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ سالار کی بات سنتے رضیہ بیگم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا، پھر فوراً سے اوپر جاتی حرم کو چینج کرواتی حیام کے حوالے کر کے آئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد حرم اپنا ٹیب اٹھائے بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ ابھی حرم سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ اس کا فیری فروک اس کے پاؤں میں اٹکا اور حرم آخری کی 3 سیڑھیوں سے نیچے گری۔ اس سے پہلے کہ حرم زمین بوس ہوتی، سالار جو لان سے اندر لاؤنج میں داخل ہوا تھا، بھاگ کر آتا حرم کو پکڑ گیا۔ حرم کو سیڑھیوں سے گرتے دیکھ کر لاؤنج میں موجود سب کی چیخیں نکلیں، جبکہ سکندر بلاج اور خضر بلاج بھی بھاگ کر حرم کے پاس آئے۔ سالار کو حرم کو بچاتے دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ سالار کا غصے سے برا حال ہوا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایسے کون بھاگتا ہے؟ وہ میں آپ کے پاس آ رہی تھی گارڈ جی کہ یہ گندا فروک میرے پاؤں میں اٹک گیا اور میں آگے کو گرنے لگی تھی۔ میرے پاس بھاگ کر آنا ضروری تھا، چل کر نہیں آ سکتی۔ ایک تو یہ ٹینٹ باندھ دیا، اوپر سے بھاگ رہی ہو، ابھی گر جاتی نا تو یہ اگلے 2 دانت ٹوٹ جاتے تمہارے، پھر تم کارٹون بن جاتی۔ سالار کے سوال پر حرم فوراً بولی تو سالار غصے سے آگ بگولا ہوتا پہلے اس کے فروک کی طرف اشارہ کرتا بولا، پھر اس کے اگلے 2 دانتوں پر اپنی انگلی سے ہلکا سا دباؤ ڈالتا بولا، جس پر حرم نے اپنے اتنے خوبصورت لائلیک فروک کو دیکھا اور پھر حرم غصے سے 2 قدم آگے بڑھی۔ میں نے ٹینٹ نہیں فیری فراک پہنا ہے، خبردار جو آپ نے میرے اتنے اچھے فراک کو ٹینٹ کہا تو خود تو کھمبے کی طرح لگتے ہیں، اتنے لمبے اور ویٹروں کی طرح تیار ہوتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں میں نے ٹینٹ پہنا ہے۔ حرم بابا آپ چپ کریں، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے فراک کو ٹینٹ کہنے کی؟ اب سوری بولیں مجھ سے۔ حرم غصے سے آگے بڑھتی چلاتی بولی تو سالار، سکندر بلاج اور خضر بلاج نے آنکھیں پھاڑتے حرم کو دیکھا۔ وہ اتنی سی لڑکی جسے دنیا پاگل کہتی تھی، اپنے 6 فٹ کے گارڈ پر روب جھاڑتی سے خاموش کروا گئی تھی۔ حرم کو مسلسل چلاتے اور آگے بڑھتے، جبکہ سالار کو منہ پر معصومیت سے جائے شریفوں کی طرح پیچھے جاتے دیکھ کر خضر بلاج حیران ہوئے۔ وہ شخص کس طرح سب کے سامنے نظر جھکائے حرم سے اپنی بے عزتی برداشت کر رہا تھا۔ حرم کو خاموش نہ ہوتا دیکھ کر سکندر بلاج فوراً بولے، جب حرم ان کی بھی بات غصے سے کاٹتی ایک بار پھر سالار پر چڑھ دوڑی۔ سوری میم، ایسے نہیں، سٹ سٹینڈ کریں، کان بھی پکڑیں۔ سالار کے معصومیت سے بولنے پر حرم اسے زمین پر اشارہ کرتی بولی،
تو سالار نے سیٹ سٹینڈ شروع کیے۔ جبکہ حرم ایک بار پھر چلاتی بولی تو سالار نے فوراً اپنے کان پکڑتے سیٹ سٹینڈ کی۔ اس 6 فٹ کے گارڈ کو حرم کی ہر بات مانتے دیکھ کر خضر بلاج کا منہ کھلا، جبکہ سکندر بلاج نے گہرا سانس بھرتے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو منہ بنائے اپنا ٹیب سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ حرم، تم گارڈ جی سے ملنے کیوں آئی تھی؟ اوہو بابا، میں تو بھول گئی، گارڈ جی میرا ہیئر سٹائل بنائی، یہ والا۔ سکندر بلاج کے سوال پر حرم اپنا دودھیا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتی بولی۔ تو سالار نے پریشانی سے اسے دیکھا، جس پر حرم نے ٹیب پر ایک ہیئر سٹائل کی ویڈیو نکالتے اسے دکھائی۔ تو سالار نے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا۔ میں کیسے بناؤں؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ آپ نے میرے پارے فروک کو ٹینٹ کہا نا، اب آپ کو سزا ملی ہے۔ میرا ہیئر سٹائل بنائیں، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں۔ اندر روم میں چلتے ہیں۔ ہاں چلیں، بابا کے روم میں چلتے ہیں۔ بابا چلیں، آپ بھی ریڈی ہوں۔ سالار اس ہیئر سٹائل کو دیکھتا پریشانی سے بولا تو حرم منہ بناتی بولی، جس پر سالار نے معصومیت سے حامی بھری۔ پھر حرم سکندر بلاج کا بازو پکڑتی بولی تو سکندر بلاج، خضر بلاج اور سالار اس کے ساتھ سکندر بلاج کے کمرے میں آ گئے۔ پھر حرم فوراً سے صوفے پر بیٹھی، جبکہ سالار آتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے ویڈیو دیکھتے حرم کے سنہری بالوں کا ہیئر سٹائل بنانا شروع کیا۔ سکندر بلاج تو کپڑے لیتے واش روم میں گھسے، جبکہ خضر بلاج خاموشی سے بیڈ پر بیٹھتے حرم اور سالار کو دیکھنے لگے۔ 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد سالار نے فائنلی وہ ہیئر سٹائل مکمل کیا تو حرم نے اپنا ٹیب اٹھاتے اس کو پکڑایا، جس پر سالار نے فوراً سے ٹیب پکڑتے اس کے سٹائل کی تصویر کھینچتے اسے دکھائی۔ تو حرم نے ہاں میں سر ہلاتے اوکے کیا۔ اب میں جا کر ریڈی ہو جاؤں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کیا پہنا ہے؟ فیری فراک پہنا ہے؟ گڈ، ٹھیک ہے، اب آپ جا کر ریڈی ہو جائیں، ماسا موفا آنے والا ہے۔ سالار کے سوال پر حرم نے فوراً سوال کیا تو سالار نے معصومیت سے جواب دیا، جس پر حرم فوراً بولی اور اپنا فراک سنبھالتی خضر بلاج کے پاس آتی بیٹھتی بولی۔ تو سالار نے گہرا سانس بھرا، پھر فوراً سے باہر نکلتا گیسٹ روم کی طرف بڑھا تاکہ وہ مہندی کے لیے تیار ہو سکے۔ اس وقت وہ سب لوگ قصر سکندر کے لان میں موجود تھے۔ کمال فیملی، سید فیملی اور شاہ فیملی اپنے اپنے مہمانوں کے ساتھ قصر سکندر پہنچ چکے تھے۔ عثمان اور جاذب نے سفید شلوار قمیض کے اوپر گرین ویسٹ کوٹ پہنی تھی، جبکہ باقی سب لڑکوں نے سفید شلوار قمیض کے اوپر پیلی اجرک پہنی تھی۔ حریم اور ماہم نے ایک جیسا گرین کلر کا شیشے والا لہنگا چولی پہنا تھا، جبکہ باقی سب لڑکیوں نے پیلے رنگ کی کامدار شارٹ شرٹ اور شراروں کے ساتھ گرین رنگ کے دوپٹے پہنے تھے۔ واحد ایک حرم تھی جس نے لائلہ کلر کا فیری فراک زیبتن کیا تھا۔ وہ سب لوگ ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حریم اور جاذب، عثمان اور ماہم کی مہندی کی رسم کرنے کے بعد کھانا کھول دیا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حرم، حیام، مریم، انزلہ، الوینا اور اشال لان کے عین بیچوں بیچ بنے اسٹیج پر پہنچی تو سب نے انہیں حیرانگی سے دیکھا۔ حیام نے اپنا گرین دوپٹہ اتار کر ایک سائیڈ سے کندھے پر ڈالا اور دوپٹے کے دونوں سروں کو اپنی دوسری سائیڈ کی پسلی پر باندھا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا تو سب لوگ ان کے اسٹیج کے پاس جمع ہونے لگے۔ کالا ڈوریا کنڈینا لڑیائیوئے کہ چھوٹا دیورا پابینا لڑیائیوئے، کالا ڈوریا کنڈینا لڑیائیوئے کہ چھوٹا دیورا پابینا لڑیائیوئے۔ سب لڑکیاں زویان اور مشارب کی طرف اشارہ کرتی ڈانس کے سٹیپس کرتی بولی تو مشارب نے منہ بنایا، بھلا وہ کب اپنی بھابھی سے لڑا تھا؟ جبکہ زویان ہلکا سا مسکرا دیا، وہ تو واقعی ہی میں لڑتا تھا، اللہ جانے اسے اس معصوم سے کیا بیر تھے، اسے ماہم کو باتیں سنا کر سکون ملتا تھا، ایسا زویان کا ماننا تھا۔ چھوٹے دیورا تیری دور پلائی وے، نہ لڑ سونیا تیری ایک پر جائی وے، چنا چوڑی دا نہ مکھن آندا ہی نہیں، کہ لہجہ پتہ اے میرا پولا کھاندا نہیں۔ سب لڑکیاں زویان کی طرف اشارہ کرتی ڈانس کرنے لگی، جبکہ حیام کو ان سب لڑکیوں میں سب سے آگے کھڑے دیکھ کر فنکشن میں موجود تقریباً ہر عورت اس کا پوچھنے لگی، جس پر سید ابراہیم علوی کو غصہ آنے لگا۔ وہ لڑکی ان کے بیٹے کی گارڈ تھی، مگر یہاں ڈانس کرتے وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اور زویان کپل ہیں۔ وجہ حیام کا زویان کو دیکھ کر ڈانس کرنا اور زویان صاحب کا اسٹیج کے کارنر پر کھڑے ہو کر اس کے اوپر کھلے پیسے اڑانا تھا۔ او کالا ڈوریا کنڈینا لڑیائیوئے کہ چھوٹا دیورا پابینا لڑیائیوئے۔
ان لیرکس پر سب لڑکیاں ایک ساتھ ایک جیسے سٹیپ کرتی. واحد ایک حرم تھی جو ان کے ساتھ کھڑی بھی اپنا ہی ڈانس کرنے لگی ہوئی تھی. اس کا ایک بھی سٹیپ ان میں سے کسی سے میچ نہیں کرتا تھا. حرم کو اپنا ہی ڈانس کرتے دیکھ کر سکندر بلاج، خضر بلاج، رضیہ بیگم اور سالار کے ساتھ اس کے سب دوست بھی ہنس رہے تھے، جبکہ اس معصومیت کے پیکر کو اپنا ہی ڈانس کرتے دیکھ کر مشارب نے پوری کی پوری کاپی اس پر لٹائی تھی. جبکہ مشارب کی اس حرکت پر سب لڑکوں نے سیٹیاں مارتے ہوٹنگ کی تھی. بڑا سواد آیا مسریدی ڈالی دا، بڑا افسوس لگا مایدی گالی دا. ان لیرکس پر سب لڑکیاں ایک جیسے سٹیپ کرتی رک گئیں، جبکہ ایک واحد حیام تھی جو بیچ میں کھڑی اب سٹیپ کر رہی تھی. ساڈی گلیا مائیا تین کتے لڑاواں گے، کل والی گالی دا تین مزہ چکھاواں گے. حیام زویان کو ڈراتی ہوئی ان لیرکس پر سٹیپ کرنے لگی، جس پر زویان نے کہکا لگاتے اس کے سر پر سے کتنے ہی نوٹ مارے جو سید ابراہیم الوی کو اندر تک جلا گئے. او کالا ڈوریا کنڈینا لڑیائی ہوئے کہ چھوٹا دیورا پابینا لڑیائی ہوئے. او کالا ڈوریا کنڈینا لڑیائی ہوئے کہ چھوٹا دیورا پابینا لڑیائی ہوئے. سب لڑکیاں مل کر ان لیرکس پر سٹیپ کرنے لگیں. پھر زویان کے اشارہ کرنے پر سب لڑکے سٹیج پر چڑھے تو لڑکیاں ایک سائڈ پر کھڑی ہوتی انہیں گھورنے لگی. If you put in the world, then it's gonna come back. You ain't gotta say nothing to see the contract. مشارب اور زویان ان لیرکس کو پڑھتے سب لڑکیوں کو چڑھانے لگے. پھر ان کے باقی کے دوست بھی آگے ان کے پاس آئے. کچھ سنیا نہیں، کچھ سکھیا نہیں، کچھ پڑھیا نہیں، کچھ لکھیا نہیں، ایویں تو فوٹواں کھچدا رویں، کم if you never listen to fail. ان سارے دوستوں کے مل کر سٹیپ کرنے پر سب لڑکیاں ایک بار پھر میدان میں اتری. ریلا والیاں ریلا نو ویچ کے، ریلا والیاں ریلا نو ویچ کے، نواں ویاہ کر لے پوا نو ویچ کے، پوا نہیں وکدی او پپھڑ ڈاڈا ہے، تینوں ویچاں گے جنہیں کھٹیا کھادا ہے. سب لڑکیوں کے ایک ساتھ سٹیپس کرنے پر عثمان اور جاذب سٹیج پر چڑھتے ان سب لڑکے لڑکیوں کے سر سے پیسے وار وار کر اڑانے لگے. او کالا ڈوریا کنڈینا لڑیائی ہوئے کہ چھوٹا دیورا پابینا لڑیائی ہوئے. او کالا ڈوریا کنڈینا لڑیائی ہوئے کہ چھوٹا دیورا پابینا لڑیائی ہوئے. پھر وہ سب لڑکے لڑکیاں مل کر ایک ساتھ سٹیپس کرنے لگے، جبکہ جاذب اور عثمان کے ساتھ ساتھ ان کے کزنز اور سکندر بلاج کے رشتہ دار لڑکوں نے بھی ان کے اوپر سے نوٹ مارتے اڑائے. ان سب کے درمیان حیام کو ناچتے دیکھ کر سید ابراہیم الوی جل بھن گئے، مگر یہ موقع ایسا نہ تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے، اس لیے خاموشی سے بس یہ سب تماشا دیکھتے رہے. ڈانس ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سب مہمان واپس جانے لگے. فنکشن ختم ہونے کے بعد سب لوگ اٹھتے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے. اب کل حریم کی رخصتی تھی اور وہ سب دوست جاذب کی بارات کے ساتھ ہال پہنچنے کا ارادہ رکھتے تھے. ان سب دوستوں کا پلان سنتے سکندر بلاج نے سالار کو چھٹی دینے کا سوچا تھا، مگر اپنی لاڈلی سے پوچھنا بہتر سمجھا، جس پر حرم میڈم نے صاف انکار کیا تو سالار نے منہ بنایا، مگر حرم میڈم اسے اگنور کرتی اندر چلی گئی، جبکہ پیچھے سالار کا منہ دیکھتے اس کے سب دوستوں نے کہکا لگایا تھا. آج حریم کی بارات کا دن تھا اور اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے. حریم کی میک اپ آرٹسٹ اسے تیار کرنے وقت پر پہنچ چکی تھی. آج صبح سے حریم اور سکندر بلاج کتنی دفعہ ایک دوسرے سے لگتے رو چکے تھے. ان کو روتا دیکھ کر سالار، خضر بلاج اور سکندر بلاج کی بہنیں انہیں چپ کرواتی تھیں، مگر 2 منٹ بعد ہی وہ لوگ پھر سے رونا شروع کر دیتے. حریم کی میک اپ آرٹسٹ آنے کے بعد سے کسی نے بھی سکندر بلاج اور حرم کو حریم سے ملنے نہیں دیا تھا. کہیں وہ ان دونوں کو دیکھتے پھر سے روتی، اپنا میک اپ خراب نہ کر لیتی. سکندر بلاج تو اس چیز کو سمجھ چکے تھے، مگر حرم نہیں سمجھی تھی. وہ بار بار حریم کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتی، جس پر تنگ آ کر سالار نے حریم کے کمرے کے باہر پڑے واز پر ایک کالی چادر ڈالتے اسے جن کا نام دیتے حرم کو اس کمرے سے ڈرا کر دور کیا تھا. مگر برا ہوا، نہ جانے کون وہ چادر اس واز کے اوپر سے اٹھا کر لے گیا اور حرم باجی وہاں سے جن کو غائب دیکھتے حریم کے کمرے کے باہر پہنچ گئی. اس سے پہلے کہ حرم کمرے میں داخل ہوتی، سالار نے آتے اسے کندھے پر کسی بوری کی طرح لادا اور اسے اٹھا کر نیچے خضر کے کمرے میں لے گیا. حرم کی گندے گارڈ جی کی دہائیاں پورے قصرے سکندر میں گونجتی، کسی کو کہکے لگانے پر تو کسی کو غصہ دلانے پر مجبور کر گئیں. سالار حرم کو خضر بلاج کے کمرے میں لاتا، اسے بیڈ پر بٹھاتا، اس کے پاس بیٹھا تو حرم غصے سے بیڈ پر لیٹتی کروٹ بدلتی سالار سے پکی ناراضگی کا اعلان کر گئی. حرم میرا بچہ کیا ہوا؟ چاچو جان یہ گندے گارڈ جی مجھے ریم سے ملنے نہیں دے رہے. چاچو کی فیری ریم تیار ہو رہی ہے، آپ اس کے روم میں جا کر کیا کریں گی؟
लुंगी डांस करूंगी, गंदे चाचू। खिजर बलाज जो अभी अभी वॉशरूम से निकले थे सलार को देखते परेशान हुए। इससे पहले कि सलार आगे बढ़कर कुछ बोलता, खिजर बलाज ने प्यार से सवाल किया, जिस पर सलार खामोश हुआ। जबकि खिजर बलाज के सवाल पर हरम मुंह बनाती बोली तो खिजर बलाज ने गहरा सांस भरते सवाल किया, जिस पर हरम गुस्से से मुंह बनाकर बोलती, अपना रुख खिजर बलाज की तरफ से भी मोड़ती इनसे भी नाराजगी का ऐलान कर गई। हरम को यूं मुंह मोड़ते देखकर खिजर बलाज हल्का सा मुस्कुराए। वैसे मेरी फेरी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ये गंदे गार्ड जी कहते हैं 6 बजे तैयार होना। मैंने भी 6 बजे तैयार होना है। तब तक हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर बातें करते हैं, ओके? खिजर बलाज के सवाल पर हरम मुंह बनाती बोली तो खिजर बलाज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर हरम ने मुंह मोड़ते इन्हें देखा। फेरी वाली बातें करेंगे? ओके सलार, तुम जाओ, बाकी के काम देख लो, हरम को मैं संभाल लूंगा। ओके सर। हरम के सवाल पर खिजर बलाज ने हाँ में सर हिलाया तो हरम मुस्कुराकर बोलती इनकी तरफ मुड़ी। जबकि हरम को अपनी तरफ मुड़ते देखकर खिजर बलाज फौरन बोले तो सलार हाँ में सर हिलाता वहां से चला गया। फिर तकरीबन 2 घंटों बाद वो सब लोग तैयार होते हॉल पहुंचे। हरीम को पहले ही हॉल लाकर ब्राइडल रूम में बिठा दिया था। जबकि हरम मैडम हॉल में बारात की आमद का सुनते हरीम से मुलाकात को भूलती पूरे हॉल में चक्कर काटती हर 2 मिनट बाद सिकंदर बलाज और खिजर बलाज से पूछ लेती कि जाजिब भैया कब आएंगे। सलार कसरे सिकंदर से सीधा कमाल हाउस गया था और अब वहां से बारात के साथ हॉल आने वाला था। हरम लाल रंग का कामदार लॉन्ग फ्रॉक पहने पूरे हॉल का चक्कर काटकर एक बार फिर सिकंदर बलाज और खिजर बलाज के सर पर पहुंच चुकी थी। बाबा, जाजिब भैया कब आएंगे? कितनी देर लगाते हैं वो? हरम मेरी जान, आ जाते हैं, फिक्र क्यों करती हैं? हरम के सवाल पर सिकंदर बलाज इसके कंधों के गिर्द अपना बाजू फैलाते बोले तो हरम ने मुंह बनाते ही नहीं देखा। तभी इन्हें हॉल के बाहर से ढोलों की थाप सुनाई दी तो खिजर बलाज और सिकंदर बलाज हरम को लेते हॉल से बाहर निकले। अपने सामने जाजिब कमाल को वाइट कामदार शेरवानी पर वाइट कुल्ला पहने कमाल साहिब शीजल और अलवीना के साथ खड़े देखकर हरम ने खुशी से तालियां मारी। इसका इंतजार खत्म हुआ था, मगर वो ये भूल गई थी कि जाजिब कमाल आज एक बार फिर इन जुड़वा बहनों को अलग करने आया था। वो इन जुड़वा बहनों में से एक को अपने साथ ले जाने आया था। सब लड़कियों ने आज लाल कामदार मैक्सियां पहनी थी, जबकि कल माहम की रुखसती होने की वजह से माहम ने इस फंक्शन में शिरकत नहीं की थी। सैयद उस्मान अलवी अपने दोस्त की बारात में साथ आया था। इसने आज सब लड़कों की तरह ब्लैक शलवार कमीज के ऊपर गोल्डन प्रिंस कोट पहना था। माहिर ने भी इन सब दोस्तों के साथ हर फंक्शन में मैचिंग ड्रेस भी पहना था। इन 4 दोस्तों के साथ साथ उस्मान और माहिर भी मुस्कुराकर ढोलों की थाप पर जाजिब के आगे रक्स करने में मसरूफ थे। जबकि जाजिब के बाकी दोस्तों के साथ इसके कजन्स भी ढोलों की थाप पर रक्स कर रहे थे। इन सबको देखते हमारी मासूम सी हरम इस दिन कसरे सिकंदर वाला माहौल समझी और फिर अपने बाप का बाजू अपने कंधे से हटाती भागकर मशारिफ के पास पहुंची तो वहां मौजूद सब औरतों ने, ख्वाह वो हरम की रिश्तेदार थी या जाजिब की, हैरानगी से हरम को देखती एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर शुरू कर गई। जबकि हरम को अपने पास आता देखकर मशारिब इसके चेहरे की खुशी देखता इसे मना न कर सका। मशारिब हरम का हाथ पकड़ता इसे सब लड़कों से बचाता एंड सेंटर में खड़ा कर गया। जबकि हरम के चारों तरफ माहिर, मशारिब, सलार, उमैस, जोयान और उस्मान ने घेरा सा बनाते इसे कवर किया तो सिकंदर बलाज और खिजर बलाज को इन 6 लड़कों पर रश्क हुआ। भला आज के दौर में भी ऐसे लड़के होते थे जो दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते इसकी हिफाजत करते। हरम को अकेले इन सब मर्दों के बीच डांस करता देखकर हयाम फौरन आगे बढ़ी और फिर इन 6 के घेरे में घुसती हरम के साथ ढोलों की थाप पर रक्स करने लगी। वो लोग जब तक डांस करते रहे इन 6 लोगों ने हयाम और हरम को इस तरह से घेरे रखा कि इन 6 के सिवा किसी दूसरे मर्द की नज़र इन दोनों पर ना पड़ी। फिर डोलों की ताप खत्म हुई तो मशारिब और इसके तीनों दोस्तों ने जाजिब के आगे ज़मीन पर पटाखे चलाना शुरू किए, जबकि हयाम हरम को ज़ोर से पकड़ती एक साइड पर खड़ी रही। इन पटाखों के बंद होने के बाद जाजिब आगे बढ़ा तो सिकंदर बलाज और खिजर बलाज ने इसके गले में फूलों का हार डाला। जबकि बारात को हॉल के अंदर जाते देखकर हरम भागकर मशारिब के पास आई। मासा मुफा, बस अब और डांस नहीं करना और पटाखे नहीं चलाने? नहीं, अब बस मासा मुफा थक गया है। हरम का सवाल सुनते मशारिब मुस्कुराता बोला तो सब लोग हंसने लगे। फिर वो सब आते स्टेज पर बैठे तो हरीम की कजन्स और हरम हरीम को लेती स्टेज पर आई। मैं तो नहीं उठूंगी,
جازب کی کزن مروہ جو اسٹیج پر جازب کے ساتھ بیٹھی تھی ان سب لڑکیوں کو اسٹیج پر حریم کے ساتھ کھڑے دیکھ کر کندھے اچکاتی بولی تو سب کے ساتھ ساتھ جازب نے بھی حیرانگی سے اسے دیکھا، جبکہ اس وقت وہاں اسٹیج پر کھڑی وہ سب لڑکیاں مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھتی حریم کو لیے کھڑی رہیں۔ مروہ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے، اٹھو۔ نہیں موم میں تو نہیں اٹھوں گی، پہلے بھابھی کو اپنی اس پیاری سی نند کے لیے کچھ کرنا ہوگا، پھر ہی میں یہاں سے اٹھوں گی۔ جازب کی پھپھو رابعہ کی بات سنتے مروہ مسکراتی بولی، جبکہ شیزل نے پریشانی سے الوینا کو دیکھا تو الوینا نے کندھے اچکائے۔ مروہ کمال صاحب کے خاندان کی سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی بیٹی تھی، یہی وجہ تھی کہ مروہ کو خود پر اس بات کا غرور تھا کہ وہ کسی سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ بتائیں بھابھی آپ میرے لیے ایسا کیا کریں گی کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں؟ جو تم کہو، سوچ لیں میں تو کچھ بھی کہہ سکتی ہوں۔ مروہ کی بات سنتے حریم نے اسے ایک نظر دیکھتے جواب دیا، جبکہ جازب کو مروہ کی یہ حرکت سخت ناگوار گزر رہی تھی، وہ غصے سے مروہ کو دیکھ رہا تھا۔ حریم کی ہلکی آواز میں بات سنتے مروہ مسکراتی ہوئی بولی تو سب نے حیرانگی سے اس میڈم کو دیکھا۔ بھلا یہ کوئی طریقہ تھا دلہن سے بات کرنے کا یا دلہن سے کوئی ڈیمانڈ کرنے کا؟ حرم کو یہ لڑکی بالکل اچھی نہ لگی جو اس کی بہن کی جگہ پر جازب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مروہ کی بات سنتے حریم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ حریم کچھ بولتی حرم آگے بڑھتی مروہ کی گود میں بیٹھی تو سب نے حیرانگی سے حرم کو دیکھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، یہ کیا بدتمیزی ہے، اٹھو میری گود سے، میرا اتنا مہنگا ڈریس خراب ہو جائے گا، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اٹھو میری گود سے، پاگل ہو تم؟ سب مجھے یہی کہتے ہیں۔ مروہ کے چلا کر بولنے پر سب نے حیرانگی سے حرم کو دیکھا، جبکہ حرم اپنے دانتوں کی نمائش کرتی بولی تو سب سے اپنا قہقہ دبانا محال ہوا، یہاں تک کہ سامنے کھڑی حریم بھی اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں اپنا سر مزید نیچے کو جھکا گئی۔ جازب نے بھی منہ موڑتے اپنی ہنسی دبائی۔ میں نے تمہیں کہا اٹھو میری گود سے، تم میری بہن کی جگہ سے اٹھی نہیں نا، اب میں بھی نہیں اٹھوں گی۔ مروہ کی بات سنتے حرم ضدی انداز میں بولی تو شیزل نے بھی اپنی ہنسی دبائی، جبکہ کب سے ان لڑکیوں کو اسٹیج پر کھڑے دیکھ کر کمال صاحب اور سکندر بلاج پریشانی سے اسٹیج پر چڑھے۔ اپنے سامنے کا منظر دیکھتے سکندر بلاج کی آنکھیں پھیلیں، جبکہ کمال صاحب نے پریشانی سے شیزل کو دیکھا تو شیزل نے انہیں آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر سکندر بلاج کے سالار کو اشارہ کرنے پر سالار نے آگے بڑھتے حرم کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے مروہ کی گود سے اٹھا سکے۔ جب حرم چیخ کر اپنا ہاتھ چھڑاتی مروہ کی گردن کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر اس کو بری طرح سے چپکی۔ حرم کی اس حرکت پر سکندر بلاج کا منہ کھلا، جبکہ اسٹیج پر کھڑے باقی سب لوگوں نے اپنی ہنسی دبانا محال ہوا، وہ سب اپنا قہقہ دبانے کے چکر میں لال پڑے۔ حرم کو اپنے ساتھ چپکتے دیکھ کر مروہ کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہوا، جبکہ حیام نے آگے بڑھتے حرم کا بازو پکڑتی اسے زبردستی مروہ سے دور کیا تو مروہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنا ڈریس ٹھیک کرتی اسٹیج پر سب کے لال ہوتے چہرے دیکھ کر غصے سے اپنے بال جھٹکتی اسٹیج سے نیچے اتری، جبکہ شیزل کے اشارہ کرنے پر حریم کی کزنز نے حریم کو جازب کے ساتھ بٹھایا اور اپنی اپنی ہنسی ضبط کرتی اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ یہ سب کیا تھا حرم، کتنی بری بات ہے؟ سکندر بھائی غلطی حرم کی نہیں ہے، مروہ کی ہے، یہ سب اس نے شروع کیا تھا، وہ جازب کے ساتھ سے اٹھ نہیں رہی تھی تو بس آپ کی حرم اسے کسی جونک کی طرح چپک گئی اور وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ سکندر بلاج کے غصے سے بولنے پر حرم نے منہ پھلایا، جبکہ شیزل اپنی ہنسی دباتی بولی تو سارا ماجرا سمجھتے کمال صاحب بھی مسکرا دیے۔ مروہ میڈم کا ہر شادی میں یہی کام تھا، وہ اپنے کزن دلہے کے ساتھ بیٹھتی اور تب تک نہ اٹھتی جب تک دلہن اسے کچھ پیسے نہ دے دیتی۔ کمال صاحب کے خاندان میں آج پہلی بار یہ ہوا تھا کہ مروہ اپنی نئی نویلی بھابھی کو اس کی بارات والے دن لوٹ نہ سکی تھی۔ کمال صاحب کو مسکراتا دیکھ کر سکندر بلاج پریشان ہوئے، جبکہ کمال صاحب نفی میں سر ہلاتے انہیں تسلی دیتے اسٹیج سے نیچے اترے۔ پھر سب لوگوں نے باری باری بیٹھتے دلہا دلہن کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا اور پھر باری دودھ پلائی کی رسم کی آئی۔ یہ رسم حرم نے کرنی تھی کیونکہ حریم کی سگی بہن وہی تھی۔ حریم کی سب کزنز نے دودھ کا گلاس تیار کرتے حرم کو پکڑایا تھا اور حرم میڈم جو دوپہر سے بھوکی تھی دودھ کا گلاس پکڑتے ایک ہی سانس میں پورا گلاس چڑھا گئی۔ حرم کو دودھ کا گلاس خالی کرتے دیکھ کر اس کی سب کزنز کا منہ حیرت سے کھلا۔
جبکہ حرم اپنی زبان نکال کر اپنے ہونٹوں پر پھیرتی انہیں دیکھنے لگی۔ حرم کی اس حرکت پر اس کی سب کزنز نے اپنا سر پیٹا، پھر اسے سمجھایا کہ دودھ جاذب کو دینا ہے اور پھر جاذب حرم کو پیسے دے گا۔ پھر اس کی ایک کزن مناہل آگے بڑھتی حرم کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ دیکھو حرم، تم نے نہ جاذب بھائی کو دودھ پلانا ہے، اور جب جاذب بھائی دودھ پی لیں گے تو ہم گلاس تمہارے گارڈ جی کو دے دیں گے، اور پھر تم نے ان سے پیسے مانگنے ہیں، اور ہاں، جب تک ہم نہ کہیں تم نے اٹھنا نہیں ہے، بس پیسے مانگتے رہنا ہے۔ آج ہم جاذب بھائی سے بہت سارے پیسے لیں گے، اوکے؟ اوکے۔ مناہل کی بات سنتے حرم اپنے دونوں انگوٹھے دکھاتے بولی۔ تو ان سب نے شکر کرتے حرم کو دودھ کا گلاس پکڑایا۔ پھر حرم دودھ کا گلاس لیتی اپنی سب کزنز کے ہمراہ سٹیج پر چڑھی۔ حرم کے سب کزنز مشارب کمال نامی بلا سے ناواقف تھی، اس لیے پورا موڈ بنا کر سٹیج پر چڑھی تھی کہ جاذب کمال کو اچھا خاصا لوٹیں گی، کیونکہ انہیں ایک ہی دن میں اندازہ ہو چکا تھا کہ جاذب کمال شریف بندہ ہے۔ وہ سب جیسے ہی سٹیج پر چڑھیں تو حرم کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دیکھتے سب لوگ مسکرانے لگے۔ پھر مناہل کے اشارہ کرنے پر حرم گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھی اور اس نے دودھ کا گلاس جاذب کے آگے بڑھایا تو جاذب ہلکا سا مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ جاذب دودھ کا گلاس پکڑتا، مشارب کی نظر گلاس پر بنے لپسٹک کے نشان پر پڑی اور پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ بھائی دودھ نہ پینا، یہ جھوٹا دودھ ہے، گلاس پر لپسٹک کا نشان ہے۔ مشارب کی بات سنتے جاذب نے گلاس کو دیکھا۔ گلاس پر لپسٹک کا نشان دیکھتے جاذب نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو مناہل نے اپنی کزنوں کو گھورا۔ میڈموں نے دودھ کا گلاس تیار کر لیا، مگر حرم کی لپسٹک کا نشان صاف کرنا بھول گئی۔ وہ غلطی سے ہماری لڑکی سمجھی یہ دودھ اس کے لیے ہے اور وہ پی گئی، تو ہم نے دوبارہ سے دودھ بنا لیا، مگر کوئی گلاس صاف کرنا بھول گیا۔ ہاں تو مجھے بھوک کو لگی تھی، مگر جو بھی ہے آپ نے گلاس نہیں دھویا، جھوٹے گلاس میں دودھ دے دیا، اب تو ہمیں نہیں پینا۔ مناہل مسکرا کر بولتی اپنی کزنز کو گھور گئی، جبکہ حرم معصومیت سے بولی تو سب نے کہکا لگایا۔ پھر مشارب کندھے اچکاتا بولا تو مناہل نے منہ بنایا، ہماری طرف سے بہت معذرت، پلیز آپ یہ دودھ پی لیں، کیا گارنٹی ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے؟ ماسا موفا، میں حرم ہوں، گھنٹی نہیں۔ مناہل کی بات سنتے مشارب فوراً بولا تو حرم منہ بناتی بولی، جس پر سب نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ دیکھے جاذب بھائی، پلیز پی لیں۔ ہرگز نہیں، ہمارا بھائی تو نہیں پی رہا، یہ جھوٹا ہے، جلدی پیو، میرے پاؤں درد ہو رہے ہیں۔ مناہل کی بات سنتے زویان نفی میں سر ہلاتا بولا، جبکہ ان سب کو بحث کرتا دیکھ کر حرم ناک منہ چڑھاتی غصے سے بولی تو مشارب نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ہم نے اسٹرو لگا دیا ہے، مگر گلاس تو پھر بھی جھوٹا ہے نا، آپ نے جھوٹے گلاس میں دودھ ڈالا، اسٹرو سے کیا ہوگا؟ مناہل گلاس میں اسٹرو رکھتی بولی تو مشارب منہ بناتا بولا، جس پر حرم کی کزنز نے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا۔ بھیا آپ دودھ پیو۔ نہیں میرا بھائی، آپ چپ کرو ماسا موفا، آپ کو نہیں ملے گا، بھیا آپ دودھ پیو، چلو۔ مناہل کو خاموش ہوتے دیکھ کر مشارب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ حرم منہ بناتی گلاس جاذب کے آگے کرتی بولی تو مشارب نے فوراً جواب دیا، جس پر حرم اسے گھور کر دیکھتی اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتی بولی، اور پھر سے گلاس جاذب کے آگے کیا تو جاذب نے مسکرا کر دودھ کا سپ لیا، جبکہ مشارب نے اسے منہ بناتے دیکھا۔ گندے بھیا پورا فنش کرو، دودھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ نہیں حرم، بس ایک سپ کافی ہے، باقی گارڈ جی پی لیں گے۔ نہیں، گارڈ جی نہیں پیئیں گے، میس پیے گا۔ جاذب کو ایک سپ لیتے گلاس واپس پلیٹ پر رکھتا دیکھ کر حرم منہ بناتی بولی تو حریم نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ مناہل فوراً بولی تو حرم نے غصے سے جواب دیا، جس پر مناہل کندھے اچکاتی گلاس اٹھا کر امیس کو پکڑا گئی۔ بھائی یہ تیرے سے ناراض ہے کیا؟ مجھے بھی شک پڑا ہے، کل دیکھوں گا۔ زویان جو کب سے نوٹ کر رہا تھا حرم سالار کو اگنور کر رہی ہے، سالار کے کان کے پاس جھکتا سوال کر گیا، جس پر سالار نے فوراً جواب دیا تو زویان سیدھا ہوتا واپس سے رسم کی طرف متوجہ ہوا۔ مناہل نے حرم کو سمجھایا تھا کہ دودھ کا گلاس دینے کے بعد جاذب سے پیسے مانگنے ہیں، تو حرم میڈم دودھ کا گلاس امیس کے ہاتھ میں دیکھتی اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ مناہل کو پکڑا گئی۔ اللہ کے نام پر پیسے دے دو بھیا۔ مناہل کے پلیٹ پکڑنے پر حرم زمین پر آلتی پالتی مارتی بیٹھی اور اپنا ایک ہاتھ جاذب کے آگے پھیلاتی بولی تو مناہل اور اس کی باقی کزنز نے منہ کھولتے اسے دیکھا،
جبکہ جاذب کے ساتھ ساتھ اس 7 شیطانوں کے ٹولے ماہر اور عثمان نے کہکا لگاتے حرم کو دیکھا۔ حریم جو جاذب کے ساتھ بیٹھی اپنی بہن کی حرکتیں دیکھ رہی تھی، اس کے پیسے مانگنے کے انداز پر وہ بھی اپنا کہکا روک نہ پائی، جبکہ حرم کی معصوم شکل دیکھتے اسٹیج پر پاس کھڑی شیزل، نوشین، عائشہ بیگم اور آصفہ بیگم بھی کہکا لگا کر ہنسی۔ حرم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ خود ہی تو کہا تھا پیسے مانگنے ہیں۔ میں پیسے مانگ رہی ہوں؟ ایسے پیسے تھوڑی مانگتے ہیں۔ مناہل کے سوال پر حرم منہ بناتی بولی تو سب نے ایک بار پھر کہکا لگایا، جبکہ مناہل نے حیرانگی سے منہ کھولتے اسے دیکھا، پھر پریشانی سے بولی تو حرم نے اسے گور کر دیکھا۔ نہیں، ایسے ہی مانگتے ہیں، تم بھی بیٹھو ادھر اور مانگو، بولو اللہ کے نام پر پیسے دے دو بھیا۔ اوہو، ہاتھ تو ایسے موڑو آگے سے۔ حرم ہم رسم کے پیسے مانگ رہے ہیں کہ فقیری کر رہے ہیں؟ میں کنفیوزڈ ہوں۔ حرم پہلے تو 2 منٹ مناہل کو گورتی رہی، پھر ضدی انداز میں بولتی اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھاتی بولی، پھر اپنا ہاتھ ایک بار پھر پھیلا کر مناہل کو مانگنے کا طریقہ سکھاتی اس کا ہاتھ بھی جاذب کے سامنے پھیلاتی بولی۔ مگر مناہل کا ہاتھ سیدھا دیکھتے حرم نے اسے گور کر دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی انگلیاں موڑتی بولی تو مناہل نے پریشانی سے سوال کیا، جبکہ حرم کی حرکتوں پر اسٹیج پر کھڑے سب لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئے۔ حریم اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جسے وہ اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کرنے لگی۔ حرم ہم نے رسم کے زیادہ پیسے مانگنے ہیں، تم ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اوہو بدو، تو پہلے بتاتی نا۔ حرم کی دوسری کزن بنش ہلکے غصے سے بولی تو حرم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے جواب دیا، جس پر بنش اور اس کی کزنوں نے سکون کا سانس لیا کہ شاید اب وہ رسم کے پیسے اچھے سے مانگے۔ مگر آنکھیں تو ان کی تب پھٹی جب حرم اپنے سنہری کھلے بالوں کو اپنے منہ پر پھیلاتی اپنا حلیہ بگاڑ کر پہلے مناہل کا ہاتھ ٹھیک سے موڑتی اسے اوپر نیچے کرنے کا اشارہ کر گئی، پھر جاذب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ کے نام پر تھوڑے زیادہ پیسے دے دو بھیا۔ حرم کی بات سنتے جاذب اور حریم کے پیچھے کھڑے وہ سب لوگ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہوئے، جبکہ جاذب اور حریم کا بھی حال ان سے مختلف نہ تھا۔ شیزل، نوشین، آصفہ بیگم اور عائشہ بیگم سے اپنی ہنسی روکنا محال ہوا تھا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا؟ ہاتھ کو ایسے موڑو اور یوں اوپر نیچے کرو۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ایسے تو تمہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ حرم کے غصے سے ڈانٹنے پر مناہل نے اسے معصومیت سے دیکھا۔ حرم اس دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو اپنی بہن کی دودھ پلائی کی رسم میں حق سے پیسے مانگنے کی بجائے فقیری کر رہی تھی۔ نہ صرف کر رہی تھی بلکہ اپنی کزنوں کو ڈانٹ کر انہیں فقیری کرنے کا طریقہ بھی بتا رہی تھی، جبکہ حرم کی کزنز پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ کو تھوڑا ڈھیلا کر کے بولو، اللہ کے نام پر تھوڑے زیادہ پیسے دے دو بھیا۔ حرم ایک بار پھر فقیری کرتی بولی تو سب نے ایک بار پھر کہکا لگایا، جبکہ اس رسم کو لمبا ہوتے اور حرم کی کزنز کو پریشان ہوتے دیکھ کر حیام فوراً آگے بڑھی اور اس نے حرم کو اٹھاتے کھڑا کیا۔ حرم میری جان، رسم کے پیسے ایسے نہیں مانگتے ہیں، وہ ہمارا حق ہوتا ہے، حق سے مانگیں گے ہم۔ حلیہ ٹھیک کرو اپنا، پیاری والی حرم بنو۔ چلو دیکھو اب میں مانگتی ہوں پیسے، فکر ناٹ، میں تمہاری ٹیم میں ہوں، اب ملنا تم کو پھر بھی کچھ نہیں ہے حاتم تائی۔ حیام کی بات سنتے حرم نے ہاتھ سے اپنے منہ سے بال ہٹائے تو حیام نے فوراً سے اس کا حلیہ ٹھیک کیا، ساتھ ساتھ مسکراتی بولی تو مریم اور انزلہ بھی آگے بڑھی، جبکہ مشارب مسکرا کر بولا تو حیام نے اسے گور کر دیکھا۔ ہاں حرم فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آجو لڑکیوں میدان میں۔ چلو جاذب بھیا، 5 لاکھ جلدی سے ہمارے ہاتھ میں رکھو۔ 5 لاکھ؟ تم نے سونے کا دودھ پلایا میرے بھائی کو؟ مریم اور انزلہ کے مسکرا کر بولنے پر سب لڑکیاں ہلکا سا مسکرائیں، پھر حیام فوراً بولی تو مشارب نے آنکھیں پھاڑتے سوال کیا۔ ہاں سونے کا دودھ پلایا، چلو 5 لاکھ رکھو ادھر، آپ کہیں تو 10 لاکھ دے کر آپ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ مریم کی بات سنتے ماہر مسکرا کر معصومیت سے بولا تو زیان، امید، سالار اور مشارب نے کہکا لگایا، جبکہ مریم نے نظریں جھکائیں تو حیام نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا۔ 5 لاکھ رکھو جاذب کمال، کیوں، کس خوشی میں؟ اتنی پیاری لڑکی دے رہے ہیں ہم، اس خوشی میں۔ حیام کی بات سنتے مشارب نے سوال کیا تو انزلہ منہ بناتی بولی، جس پر ان لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، 1 لاکھ دو اور بات ختم کرو۔ کوئی 1 لاکھ نہیں، 5 لاکھ چاہیے، سمجھے؟ 5 لاکھ کے ساتھ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم معصوموں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ مشارب کی بات سنتے حیام فوراً بولی تو زیان منہ بناتا بولا، جبکہ ان لڑکوں کو پٹری سے اترتے دیکھ کر حیام ہلکا سا مسکرائی۔ لاسٹ ٹائم 5 لاکھ مانگ رہی ہوں، نیکسٹ ٹائم میں وہ کروں گی کہ تمہارا یہ دلہا خود 5 لاکھ دے گا ہمیں۔
تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مگر ہمارا دلہا 5 لاکھ نہیں دے گا۔ حرم، اب اگر میں 5 لاکھ مانگوں اور جاذب بھیا نے نہ دیا نا تو ہم حریم کو لے کر واپس گھر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ یس ٹھیک ہے۔ حیام کی بات سنتے امیس فوراً بولا تو حیام ہلکا سا مسکرائی، پھر حرم کو دیکھتی بولی تو حرم نے ہاں میں سر ہلاتے دونوں انگوٹھے دکھائے، جبکہ حیام کی بات سنتے ان سب لڑکوں کی آنکھیں پھیلیں۔ جاذب بھیا 5 لاکھ دو، اگر نہیں دو گے تو ہم حریم کو کرنٹ لگا کر مار دیں گے۔ حیام اپنا ہاتھ پھیلاتی مسکراتی بولی تو جاذب نے پریشانی سے اپنے پیچھے کھڑے لڑکوں کو دیکھا۔ ابھی ان میں سے کوئی کچھ بولتا کہ حرم منہ بنا کر دھمکی دیتی بولی تو جاذب نے آنکھیں پھیلائی اور پھر اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکالتے فوراً حیام کے ہاتھ پر رکھا تو حیام ہلکا سا مسکرائی، جبکہ سب لڑکوں نے جاذب کو گھور کر دیکھا۔ میں حرم پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا، اگر وہ بول رہی ہے کہ وہ حریم کو کرنٹ لگا کر مار دے گی تو وہ بالکل ایسا ہی کرے گی۔ جاذب کی بات سنتے سب لڑکوں نے گہرا سانس بھرا، خیر سے جاذب کچھ غلط تو نہ کہہ رہا تھا۔ حیام جو اچھے سے جانتی تھی کہ گھر سے نکلتے وقت جاذب نے جیب میں 5 لاکھ رکھا ہے، پورے کا پورا جاذب سے نکلوا کر اب مسکراتی ہوئی حرم کی کزنز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حرم کی کزنز حیام کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے شکر کرتی اسٹیج سے نیچے اتری، پھر کھانا لگا دیا گیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو اب باری رخصتی کی آئی۔ شیزل مسکرا کر آگے بڑھتی، حریم کو بازو سے پکڑتی کھڑی کرتی، اس کے گرد کالی چادر ڈالتی اس کا چہرہ کور کر گئی، پھر اسے لیتی اسٹیج سے نیچے اتری تو جاذب بھی ان کے ساتھ اترا۔ اسٹیج سے نیچے اترتی حریم سب سے پہلے رضیہ بیگم کے گلے لگی۔ رضیہ بیگم نے بھی ماں کی طرح اسے دعا دیتے آنسو بہائے، پھر اسے لیتی آگے کی جانب بڑھی۔ ہال کے دروازے پہ پہنچ کر حریم پہلے خضر بلاج کے سینے سے لگی، پھر ان سے دعا لیتی روتی ہوئی آگے بڑھتی سکندر بلاج کے سینے سے لگی تو سکندر بلاج نے بھی روتے ہوئے حریم کو اپنے سینے میں بھیجا، پھر اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تو حرم آگے بڑھتی حریم کے گلے لگتی زور زور سے رونے لگی۔ ریم نہ جاؤ نا مجھے چھوڑ کر، پھر چلی جاؤ گی؟ حرم کے سوال پر حریم نے مزید رونا شروع کیا تو اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے حیام نے آگے بڑھتے ان دونوں بہنوں کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ پھر الوینا حریم کو لیتی آگے بڑھتی مشارب کی گاڑی میں بٹھا گئی، جبکہ جاذب سکندر بلاج اور خضر بلاج سے بغل گیر ہوتا انہیں تسلی دیتا آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ حرم کو زور زور سے روتے دیکھ کر سالار نے آگے بڑھتے اسے حیام سے لے کر اپنے سینے سے لگایا، جبکہ سالار کے اشارہ کرنے پر حیام جاتی زویان کی گاڑی میں بیٹھی، پھر شیزل اور الوینا مشارب کی گاڑی میں حریم کے ساتھ بیٹھی تو مشارب نے گاڑی آگے کی جانب بڑھا دی۔ اپنی لختے جگر کو آج ایک بار پھر خود سے دور ہوتے دیکھ کر سکندر بلاج نے گہرا سانس بھرا تو خضر بلاج نے فوراً انہیں سہارا دیا، جس پر سکندر بلاج نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ مشارب کی گاڑی جانے کے بعد بارات میں آئی باقی کی گاڑیاں بھی ایک ایک کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئیں، جبکہ اب پیچھے صرف ایک امیس کی گاڑی رہ گئی۔ وہ سالار کا ویٹ کر رہی تھی کہ سالار آئے تو وہ لوگ بھی روانہ ہوں۔ حرم کو روتے دیکھ کر خضر بلاج نے آگے بڑھتے حرم کو سالار سے لیتے اپنے سینے سے لگایا۔ تم جاؤ سالار، میں حرم کو دیکھ لوں گا۔ نہیں سر، اٹس اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، سب لوگ تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے، جاؤ۔ خضر بلاج کی بات سنتے سالار فوراً بولا، جس پر خضر بلاج اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے تو سالار کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے جانا پڑا۔ حرم کو یوں روتا دیکھ کر اس کا دل تو نہ تھا کہ وہ وہاں سے جائے، مگر خضر بلاج نے اس کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا، نہ چاروں چار سالار کو وہاں سے جانا پڑا۔ سالار خاموشی سے آتا امیس کی گاڑی میں بیٹھا تو امیس نے بھی اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ امیس کی گاڑی کو جاتا دیکھ کر خضر بلاج سکندر بلاج اور حرم کو لیتے سب کے ساتھ واپس قصر سکندر آ گئے۔ دوسری طرف حریم جو گاڑی میں بیٹھی تھی حرم کا سوال ابھی تک نہ بھولی تھی۔ حریم بیٹا، بس کچھ نہیں ہوا، ایک شہر میں ہی تو ہو، جب چاہے چلی جانا، کوئی روک تھوڑی رہا ہے تمہیں، بس چپ کرو۔ حریم کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے شیزل پیار سے بولی اور پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تو حریم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ پھر کچھ دیر بعد کمال ہاؤس آیا تو حریم کا استقبال کمال ہاؤس میں مشارب نے بینڈ باجوں اور پٹاخوں سے کیا۔ مشارب کی گاڑی کمال ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد الوینا حریم کو بازو سے پکڑتی اسے گاڑی سے اتار کر اندر کی جانب لے کر بڑھی اور اسے لے جاتے کمال ہاؤس کے لاؤنج میں بٹھایا تو جاذب آتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مشارب آتا شیزل کے پاس بیٹھا۔ او بابا کی غیر ضروری اولاد، میں تمہیں پہلے بتا دوں، میں گود بٹھائی کروں گا، یعنی کہ بھابھی کی گود میں بیٹھوں گا۔ خبردار جو مجھے کسی نے کہا کہ بھابھی کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ جاؤ، میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں گھٹنا پکڑ کر نہیں بیٹھوں گا۔
بلڈوزر جتنا وزن ہے تیرا، اور میری بیوی ذرا سی ہے، اگر تو میری بیوی کی گود میں بیٹھا تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ کوئی بات نہیں، بھابھی کو پلاسٹک کی ٹانگیں لگوا دیں گے۔ مشارب کی بات سنتے جاذب غصے سے بولا تو مشارب نے منہ بناتے جواب دیا، جبکہ حریم بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ مشارب کی بات پر جاذب نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ مشارب مسکرا کر آتا حریم کے پاس کھڑا ہوا تو حریم نے اپنے ہاتھ پیچھے کرتے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ زویان جاتا حریم کے پیچھے کھڑا ہوا، پھر مشارب مسکرا کر زویان کا ہاتھ پکڑتا حریم کی گود میں بیٹھا، مگر اس نے وزن بالکل بھی نہ ڈالا، کیونکہ جاذب کی بات سچ تھی۔ اگر مشارب اپنے پورے وزن سے حریم کی گود میں بیٹھتا تو وہ نازک جان واقعی اپنی ٹانگیں کھو دیتی۔ لائیں بھابھی 5 کروڑ نکالیں۔ مشارب کی ڈیمانڈ سنتے سب کا منہ کھلا، جبکہ حریم نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا، جس پر مشارب ہلکا سا مسکرایا۔ پیارا ہوں نا؟ مشارب کے سوال پر حریم نے مسکرا کر نظریں جھکاتے ہاں میں سر ہلایا، پھر اپنے والیٹ سے 200 نکالتے مشارب کو پکڑا گئی، جس پر مشارب نے منہ بنایا، پھر حریم کی ٹانگوں پر ہلکا سا وزن ڈالا۔ بھابھی سچی مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ میری وجہ سے آپ کی ٹانگیں درد ہوں، اس لیے آپ خود ہی سے مجھے اچھے بچوں کی طرح پیسے دے دیں، میں بحث نہیں کروں گا، اب آپ جتنے دیں گی میں لے کر اٹھ جاؤں گا۔ مشارب کی بات سنتے حریم نے مسکرا کر اپنے کلچ سے ایک انویلپ نکالتے پکڑایا تو مشارب اسے مسکرا کر پکڑ گیا، پھر اس انویلپ کو کھول کر دیکھنے لگا۔ تم نے کہا تھا آپ جو دیں گی میں لے کر اٹھ جاؤں گا۔ ہاں تو میں پہلے چیک تو کر لوں، پتہ چلے خالی انویلپ دے دیں۔ جاذب کی بات سنتے مشارب فوراً بولا تو سب نے کہکا لگایا، پھر مشارب نے اس انویلپ سے چیک نکالا۔ چیک پر 3 لاکھ کی اماؤنٹ دیکھتے مشارب حریم کے کان کے پاس جھکا۔ یہ چیک باؤنس تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں۔ اور وہ پہلے والے 200 واپس کرنے پڑیں گے؟ مشارب کے شرارتی لہجے میں پوچھنے پر جاذب نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا، جبکہ حریم فوراً بولی تو مشارب نے دوسرا سوال کیا، جس پر حریم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اوکے تھینک یو بھابھی جان۔ مشارب کی بات سنتے سب لوگ ہنسنے لگے، پھر الوینا نے شیزل کے کہنے پر حریم کو لے جاتے جاذب کے کمرے میں بٹھایا۔ الوینا کے جانے کے کچھ دیر بعد جاذب کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی اپنی دلہن کو اپنی سیج سے جائے بیٹھے دیکھ کر جاذب مسکرا کر آتا بیڈ پر حریم کے پاس بیٹھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شادی مبارک ہو میری جان، آپ کی منہ دکھائی کا گفٹ۔ جاذب کے سلام پر حریم نے جھجکتے ہوئے جواب دیا تو جاذب مسکرا کر ایک لیدر باکس حریم کے آگے کرتا بولا۔ باکس میں خوبصورت سا پینڈنٹ دیکھتے حریم نے مسکرا کر اس پر ہاتھ پھیرا۔ اس پینڈنٹ میں ایک سٹائلش سا دل بنا تھا، اور اس دل میں ڈائمنڈ سے HJ یعنی کہ حریم جاذب لکھا تھا۔ جاذب یہ بہت پیارا ہے، میں پہناؤں؟ حریم کی بات سنتے جاذب نے مسکرا کر اس باکس سے وہ پینڈنٹ نکالا اور پھر حریم کو دیکھتا اجازت مانگ گیا۔ جاذب کی اجازت مانگنے پر حریم نے ہاں میں سر ہلایا تو جاذب نے مسکرا کر حریم کے گلے میں پہنا نیکلس اتار کر ٹیبل پر رکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑا پینڈنٹ پہنایا تو اس پینڈنٹ کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگ گئے۔ پھر جاذب نے مسکرا کر جھکتے اس پینڈنٹ پر اپنے لب رکھے تو حریم نے اپنا سانس روکا، پل میں اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ پھر جاذب مسکرا کر اس سے دور ہوتا اسے چینج کرنے کا کہہ گیا۔ جاذب کی بات پر حریم نے اٹھتے کپڑے بدلے، اپنا بھاری لہنگا اتار کر وہ کالے رنگ کا نائٹ سوٹ پہنتی جب شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی نظر اپنے گلے میں پہنے پینڈنٹ پر گئی۔ اس خوبصورت پینڈنٹ کو دیکھتے حریم ہلکا سا مسکرائی، پھر اسے اتار کر باکس میں رکھتی اپنے سنہرے بال سمیٹتی بیڈ پر آتی جاذب کے ساتھ لیٹی تو جاذب نے کروٹ لیتے اس کی دودھیا سفید گردن میں اپنا منہ چھپایا، جس پر حریم نے سانس روکا تو جاذب ہلکا سا مسکرایا۔ میری روحم سانس لو، اگر نہیں لوگی تو مجھے اپنے طریقے سے سانس دینا پڑے گا، اب سوچ لو کیا کرنا ہے۔ جاذب کی بات سنتے حریم نے گہرا سانس بھرا تو جاذب ہلکا سا مسکرایا، پھر ہاتھ بڑھاتا کمرے کی لائٹس آف کرتا حریم کو اپنے حصار میں لے گیا، اور بس پھر پوری رات یوں ہی گزر گئی۔